बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और सब ने ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाई होगी। ईद के बाद आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ। हमारा बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बिज़नेस रिपोर्ट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुजरात यूनिवर्सिटी में अक्सर पेपर में रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें रिपोर्ट्स लिखने के हवाले से क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन बताकर उस पर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि रिपोर्ट्स होती क्या हैं, कैसे कैसे लिखी जाती हैं और इनके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होती हैं। ये सारी डिटेल्स हम आज की क्लास में अगर डिस्कस करेंगे। तो बिज़नेस रिपोर्ट में अगर हम सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँ तो बिज़नेस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड फैक्ट्स फाइंड आउट करके लिखे जाते हैं और किसी अथॉरिटी को सबमिट किए जाते हैं। यानी अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं किसी भी मैनेजिंग पोजीशन पर या किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, कोई न्यू रिसर्च से रिलेटेड आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, फाइंडिंग्स गैदर करने के लिए आपको कह सकते हैं। तो आप पर्टिकुलरली उस जगह को विज़िट करते हैं, वहाँ पर अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हुए फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के थ्रू भी आप फैक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो डाटा गैदरिंग टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। फिर आप एनालिसिस करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का और उसको एक पेपर पर वर्ड्स की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आप उन तमाम फैक्ट्स को लिख देते हैं और उससे रिलेटेड जो आपकी अपनी रिकमेंडेशंस, सजेशंस होती हैं वो भी इसके साथ मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से जो रिपोर्ट अपने सीनियर्स को सबमिट की जाती है, अपने ऑफिसर्स को, एग्जेक्टिव्स को सबमिट की जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड, उस रिटन फॉर्म ऑफ पीस को हम एक रिपोर्ट कहते हैं। तो बिज़नेस में अक्सर बात हमें ये रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे व्हाट इज़ बिज़नेस रिपोर्ट एंड हाउ टू राइट अ बिज़नेस रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी पर्टिकुलर एक डिज़ाइंड डेफिनेशन है, जैसे अ बिज़नेस रिपोर्ट इज़ एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स अबाउट अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी और प्रोग्राम। यानी एक तरतीब के साथ जो फैक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड। जो although it consists mainly of facts, it often contains the writer's interpretation of the information with conclusions and recommendations। यानी इसका जो मेन पार्ट है वो तो फैक्ट्स ही है। यानी बेसिकली तो फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए रिपोर्ट या फैक्ट्स प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट में वो लिखी जाती है। तो ज़ाहिर है इसके पीछे एक स्टडी भी होगी जिसमें फैक्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। तो वो स्टडी करने के बाद, फैक्ट्स फाइंड आउट करने के बाद उसको रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मेन पार्ट तो यही है जिसमें आप रिपोर्ट में जो फैक्ट्स हैं वो लिखते हैं, लेकिन इसमें जो राइटर है, जो लिखने वाला है, जिसने फाइंडिंग्स की हुई हैं, जिसने डाटा गैदरिंग की हुई है, वो अपनी रिकमेंडेशंस भी, अपनी सजेशंस भी जो हम अक्सर औक़ात उसके साथ शामिल करते हैं। कंपल्सरी पार्ट नहीं है लेकिन आमतौर पर ये शामिल किया जाता है। तो ये इस तरह का जो पीस ऑफ राइटिंग है उसको हम बिज़नेस रिपोर्ट्स कहते हैं। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि बिज़नेस रिपोर्ट्स कैसे लिखी जा सकती हैं। ये इसमें हमारा किसी भी तरह का जो पीस ऑफ राइटिंग है उसमें हम ये सारी चीज़ें जो हम इसके नीचे पढ़ने लगे हैं वो हम किसी भी तरह की पीस ऑफ राइटिंग में यूज़ करते हैं। मतलब बिज़नेस कम्युनिकेशन से हम शुरू से ही इन चीज़ों को जो हमें देखते हैं। अगर हमने ऑरल कम्युनिकेशन करनी हो तब भी, अगर हमने लेटर्स लिखने हो तब भी, तो इसी तरह से उसी से मिलता जुलता डाटा है रिपोर्ट्स के लिए भी। अगर आपने रिपोर्ट लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो मैं ज़रा उनको इन शॉर्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला हमारा पार्ट है डिटरमिन द स्कोप ऑफ रिपोर्ट। जो आपकी रिपोर्ट है उसका स्कोप देखेंगे, स्कोप कितना है, मतलब आपने किस किस एरिया को हिट करना है, कौन से एरियाज़ को आपने टारगेट करना है, आपका मेन फोकस्ड एरिया कौन सा है।
اگر آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کو رپورٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہا گیا. فار ایگزامپل کوئی نیو پروڈکٹ آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں، کسی پرٹیکولر ایریا میں آپ پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، اس پرٹیکولر ایریا میں اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ یا اس سے ریلیٹڈ جو فیزیبلٹی ہے کہ وہ وہاں پر سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ کسی کالجز کی چین کا حصہ ہیں، آپ کسی جگہ پر نئی برانچ اوپن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پرٹیکولر ایریا میں جہاں پر آپ برانچ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس پرٹیکولر ایریا میں جا کر اسٹڈی کریں گے کہ کیا یہاں پر ہماری نیو برانچ فنکشنل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو آپ کا ایریا جو ہے نا وہ کیا ہوگا، آپ کا ایریا صرف اس میں اتنا ہی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں بتانی ہے کہ وہاں پر وہ چیز فنکشنل ہوگی یا نہیں فنکشنل ہوگی. تو وہاں پہ لوگوں کی جو رسپانس ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہے. اس میں باقی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کا ایریا نہیں ہے، وہ آپ کا اسکوپ نہیں ہے. جیسے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ برانچ اوپن کرنے کے لیے، یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. اس سے ہمیں اس کو فنکشنل ہم نے کیسے کرنا ہے، وہاں پر جو لوگ ہیں کام کرنے کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے، یہ آپ کا ایریا آف رپورٹ نہیں ہے، اسکوپ آف رپورٹ نہیں ہے. تو اسکوپ میں بیسیکلی ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ نے کس پرٹیکولر چیز کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کون سی آپ کی پرٹیکولر چیز ہے جس کی آپ رپورٹ لکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد کنسیڈر یا آڈینس یا ویورس کہ رپورٹ دیکھنی کس نے ہے. جب آپ رپورٹ انالسٹ کے طور پر آپ انالیسس کرنے کے بعد رپورٹ کو لکھنے جا رہے ہیں تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے رپورٹ پریزنٹ کس کو کرنی ہے. اس رپورٹ کو سننے والا یا اس کو پڑھنے والا کون ہوگا. تو آپ کو اپنی جو ٹون جو لینگویج ہے وہ اس کے اکارڈنگلی اپنے جو ایجوکیشنل لیول ہے اس کو اس بندے کے ایجوکیشنل لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں چیزیں جو ہمیں شامل کرنی پڑیں گی کہ اس کی جو نیڈس ہیں، جو پرٹیکولر ایریا وہ فائنڈ آؤٹ کروانا چاہتا ہے، جو پرٹیکولر چیز اس کی انٹرسٹ کی ہے وہ آپ اس میں پراپرلی مینشن کریں گے. تو اپنی آڈینس کا مطلب اس رپورٹ کو پڑھنے والے لوگ، ان کو لازمی جو ہے وہ کنسیڈر کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے گیدر یور انفارمیشن. آپ نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے. تو انفارمیشن گیدرنگ کے ڈفرینٹ میتھڈس موجود ہیں. جیسے انٹرویوز کے ساتھ آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ آبزرویشن کے ساتھ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، کویسچنیئر کے ذریعے سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. آپ پرٹیکولرلی اس جگہ پر جا کر جہاں پر جس چیز کو جس ایکٹیویٹی کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے وہاں پر جا کر لوگوں سے کویسچننگ کر کے آپ چیزوں کو اپنی انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں. تو جو انفارمیشن یا انٹرنیٹ سے اگر آپ کو کچھ ریفرنسز چاہیے تو انٹرنیٹ سے آپ اس کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. بکس سے مختلف طرح کی بکس لائبریریز ہوتی ہیں، وہاں سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر طرح کی. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کی پرٹیکولر جو پرابلم ہے، جو ایکٹیویٹی ہے جس پر آپ نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے وہ کیا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی آپ ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے آپ اپنی انفارمیشن گیدر کریں گے. پھر آپ نے اپنی انفارمیشن کو انالیسس کرنا ہے، انفارمیشن کا چیک کرنا ہے کہ انفارمیشن جو آپ نے کلیکٹ کی ہے کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، فیک انفارمیشن تو نہیں ہے. آپ نے انفارمیشن میں سے جب آپ چیزیں گیدر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رف فارم میں ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کو بھی ٹھیک کرنا. پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے آپ نے بہت ساری چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کلیکٹ کی ہوئی ہیں، تو کون سی ایسی چیز ہے جو کہ پریزنٹیبل ہے، جس کو ہم آگے پریزنٹ کریں گے یا ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس کا انالیسس جو ہے وہ کریں. تو اپنی انفارمیشن کا انالیسس کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے مختلف لوگوں سے کویسچننگ کی ہوتی ہے، تو کسی کا اس کے متعلق ہاں میں جواب ہے، کسی کا اس کے متعلق نا میں جواب ہے. تو میجارٹی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کسی ایک آدھے اگر آپ نے 50 لوگوں سے کویسچن کیے تو 50 میں سے 5 لوگوں نے کہا جی ڈس ایگری کیا جو بھی آپ کویسچن کر رہے تھے اس سے. 45 نے یا 40 نے ایگری کیا، 5 نیوٹرل رہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ڈیٹا تو مختلف طرح کا ملا، لیکن اس میں جو مین پارٹ ہے وہ ہاں والا ہے جس میں لوگ ایگری کر رہے ہیں. تو ایگری کرنے والے پورشن کو ہم مین ہائی لائٹ کریں گے. اپنی انفارمیشن کو انالائز کریں اور پھر رپورٹ کو آرگنائز کریں. مطلب آپ اس میں جو آپ نے انفارمیشن لکھی ہے وہ انفارمیشن جو ہے نا وہ
مینشن کریں. اس میں جو اس کا رپورٹ کا فارمیٹ ہے, رپورٹ کے فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی رپورٹ کو جو ہے نا آرگنائز کریں ترتیب کے ساتھ. پہلے کون سی چیز آپ کو پریزنٹ کرنی ہے, پھر دوسری کون سی کرنی ہے, تیسری کون سی کرنی ہے, کنکلوژنس ریکمنڈیشنز کیا دینی ہیں, آپ ان ساری چیزوں کو آرگنائز کریں. تو یہ بیسک اسٹیپس ہیں جو رپورٹ لکھنے کے لیے جو ہے یوز کیے جاتے ہیں. نارملی اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی چیزیں ہم اس سے پہلے بھی ہر طرح کی بزنس کمیونیکیشن کے لیے پڑھ چکے ہیں, جس میں لیٹرس ہیں یا پھر ہماری اورل کمیونیکیشن ہے, اور اس سے ریلیٹڈ اس سے ملتی جلتی ہی چیزیں ہم اس سے پہلے پڑھی ہیں. تو یہ اسٹیپس کو اگر فالو کرتے ہیں آپ, تو آپ بزنس رپورٹ ایک بہتر بزنس رپورٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جن میں سے کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ مارکیٹ رپورٹس کی ڈفرینٹ ٹائپ کون سی ہوتی ہیں. کیونکہ ہم بزنس رپورٹ یا مارکیٹ رپورٹ پڑھ رہے ہیں, کسی پرٹیکولر مارکیٹ میں جو بزنس کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے رپورٹس پڑھ رہے ہیں, تو رپورٹ کی ڈفرینٹ ٹائپ کو ہم مختلف حصوں میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, ان کی کلاسیفیکیشنز کر سکتے ہیں. تو جو پہلی چیز, پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اکارڈنگ ٹو فنکشن, ٹائپس آف مارکیٹ رپورٹس اکارڈنگ ٹو فنکشنز. ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے انفارمیشنل رپورٹس. انفارمیشنل رپورٹس پہلی اس کی ٹائپ ہے. فنکشنز کے اعتبار سے جو مارکیٹ رپورٹس ہیں ان میں پہلی چیز انفارمیشنل رپورٹس. انفارمیشنل رپورٹس ایک ایسی رپورٹس ہوتی ہیں جس میں جسٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. مطلب آپ کسی ایکٹیویٹی کو, کسی پرابلم کو, کسی ایشو کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہاں سے فیکٹس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ فیکٹس آپ اپنی رپورٹ کے اندر اس کو آرگنائز کرنے کے بعد رپورٹ جو فیکٹس ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اس میں آپ اپنی رائے شامل نہیں کرتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی اور اٹ شوڈ ناٹ بی. آپ اس میں اپنی ریکمنڈیشنز عام طور پر اس میں شامل نہیں کرتے. وہ جو فیکٹس آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا آپ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیتے ہیں. تو انفارمیشنل رپورٹس ہوتے بھی ہیں, جیسے بزنس کی ایفیشنسی رپورٹ ہے. اگر آپ اس کو بزنس کی لاسٹ 5 ایئر کی ایفیشنسی رپورٹ ہے تو آپ اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں جو پروفٹ ریشو ہے وہ کیا رہی ہے, ٹرن اوور ریشو کیا رہی ہے, سیلز ریشو کیا رہی ہے, پروفٹ ریشو کیا رہی ہے, اور بزنس کے ایسٹس کتنے انکریز ہوئے, بزنس کی جو لائبلٹیز ہیں وہ کتنی انکریز ہوئی, انکریز یا ڈکریز ہوئی. تو یہ ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ مینشن کرتے ہیں. تو اس میں جسٹ آپ انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اس میں یہ والا پارٹ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, آپ جسٹ اس میں انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں کسی ایگزیکٹو کو. تو اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ انفارمیشنل رپورٹس کہلاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہیں انالیٹیکل رپورٹس. انالیٹیکل رپورٹس میں انالیسس کیا جاتا ہے, جو آپ نے انفارمیشن حاصل کی ہوئی ہے اس انفارمیشن کا انالیسس کیا جاتا ہے, اس کے ٹرو اور فالس ہونے سے ریلیٹڈ انہیں بحث کی جاتی ہے, ڈسکشن کی جاتی ہے, اور اس میں اپنی ریکمنڈیشنز, سجیشنز دی جاتی ہیں. اس کی پرابلم کوئی اگر آ رہی ہو تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے, یا اگر کوئی اور ایشو ہے تو اس کو ہٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو آپ اپنا انالیسس ہم کرتے ہیں. جو رپورٹ لکھنے والا ہوتا ہے وہ انالیسس کرتا ہے, جس کو ہم انالیٹیکل رپورٹس کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی اوپننگ اے نیو برانچ آف اے پرٹیکولر بزنس, تو اس میں ایک بندہ اپنے انالیسس شامل کر سکتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہاں پر فلاں چیزیں ہیں, ہمیں اپنی برانچ کو اوپن کرنی چاہیے, یہاں پر فلاں چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں اپنی برانچ کو اوپن نہیں کرنی چاہیے. اس میں انالیسس کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ والی چیزیں ہیں جس کی بیس پر ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے, یا پھر یہ والی چیزیں نہیں ہیں جس کی بیس پر ہمیں یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ انالیٹیکل رپورٹس کہلاتی ہیں. تو فنکشنز کے اعتبار سے تو یہ 2 ٹائپس ہیں. اس کے بعد اپیئرنس کے اعتبار سے یہ نظر کیسی آنی چاہیے, اس کی جو لک ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. تو لک کے اعتبار سے 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہے میمورینڈم رپورٹس. میمورینڈم رپورٹس کا جو فارمیٹ ہے وہ میمو کی طرح سے ہوتا ہے. یہ عام طور پر آرگنائزیشن کے اندر ہی یوز کی جاتی ہیں. جس طرح سے ایک میمو لکھا جاتا ہے اور اس کو سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے پورے آفس کے اندر, پوری کمپنی کے اندر, ایک ہی برانچ کے اندر. تو اسی طرح سے اس طرح کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس کا جو فارمیٹ ہے
وہ بھی ایک میمو کی طرز پر ہی ہو اور اس کو آرگنائزیشن کے اندر ہی اپنی ضروریات کے لیے وہ اپنی انٹرنل نیڈس کے لیے اس کو سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر. سیکنڈ ہے لیٹر رپورٹس. تو لیٹر رپورٹس وہ ہیں جس کا جو فارمیٹ ہے وہ لیٹرز کا ہوتا ہے اور اس میں وہ پارٹس شامل کیے جاتے ہیں جیسے لیٹرز میں شامل کیے جاتے ہیں. جیسے ہم نے اس میں لیٹرز کی رائٹنگ میں ہم نے یہ کویشچن پڑھے ہوئے تھے پارٹس آف آر بزنس لیٹر, جس میں آپ مختلف چیزیں مینشن کرتے ہیں جیسے ہیڈنگ ہوتی ہے, ڈیٹ ہوتی ہے, پھر انسائڈ ایڈریس ہے, پھر سیلوٹیشن ہے, پھر اسی طرح سے باڈی ہے, پھر اس کی کلوز ہے. اس طرح کی مختلف چیزیں جب آپ شامل کرتے ہیں جو ایک لیٹر کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہے چیز, جو دکھنے میں لیٹر کی طرح سے, اس کو مٹیریل کے اعتبار سے نہیں, اس کی دکھنے کے اعتبار سے وہ لیٹر کی طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم لیٹر رپورٹس کہتے ہیں. جس کا فارمیٹ جو ہے وہ لیٹر کے ٹائپ کا ہوتا ہے, جس کا جو پارٹس ہیں, جو باڈی پارٹس ہیں, جو پارٹس آف رپورٹ ہیں وہ لیٹر کی طرح سے ہوں گے, اس کو ہم لیٹر رپورٹس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ میٹر, یعنی اس کے اندر چیز کیا ڈسکس کی گئی ہے, جو اس کی باڈی آف دی رپورٹ ہے, وہ باڈی آف رپورٹ میں کون سی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کی گئی ہیں, ان کا سبجیکٹ کیا ہے, ان کا ٹاپک کیا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کی ہو سکتی ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ کی بھی ہو سکتی ہیں, جیسے مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, فائنانس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, کاسٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. لاٹ آف ڈفرینٹ سبجیکٹس آر اویلیبل دیر. تو وہ اپنی نیڈ بیس کہ آپ کس طرح کی کر رہے ہیں وہ اس کا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اندر چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. اکارڈنگ ٹو فارمیلٹی, کہ فارم کے اعتبار سے جو بزنس کے ٹائپس ہیں وہ کون کون سے, اور یہی سب سے بڑا اور سب سے مین پارٹ ہے ہماری بزنس رپورٹس کا, جن میں جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے شارٹ رپورٹ. شارٹ رپورٹ ایک ایسی رپورٹ ہوتی ہے جو کہ کنسسٹ کر رہی ہوتی ہے ود 1 or 2 or 3 پیجز. نارملی یہ 1 پیج کی طرح لیٹر رپورٹ کی طرح سے ہوتی ہے, جس طرح سے ایک لیٹر لکھا جاتا ہے ایک پیج کے اوپر, اسی طرح سے یہ بھی ایک پیج پر لکھ دی جاتی ہے. بٹ اٹ کین کنسسٹ اپ ٹو 2 or 3 پیجز. اگر اس کا مٹیریل زیادہ ہے, جو چیزیں آپ نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہیں, تو آپ اس کو 2 پیجز پر لے جا سکتے ہیں, میکسیمم 3 پیجز پہ کر لیں. لیکن فارمیٹ سارا ویسے ہی رہے گا بالکل لیٹر کی طرح, ایک پیج پر بھی آ سکتی ہیں. تو اس طرح کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہم شارٹ رپورٹس کہتے ہیں. یہ جو شارٹ رپورٹس ہیں عام طور پر جب ہم پیپر میں ہمیں لکھنے کے لیے کوئی چیز آتی ہے, رپورٹ لکھنے کے لیے آتی ہے, تو ہم نے شارٹ رپورٹ لکھ لی تھی. اس میں ہم 1 پیج, 1.5 پیج, 2 پیج کی ہم بزنس رپورٹ لکھتے ہیں. جو آپ کا پیپر میں کویشچن آئے گا وہ بھی رپورٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ آ سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر پرابلم سے ریلیٹڈ آپ رپورٹس جو ہے وہ لکھیں, تو وہ جو رپورٹ لکھی جائے گی وہ شارٹ رپورٹ بھی ہوگی. پیپر میں کویشچن 2 طرح سے آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے جیسے یہ واٹ از مینٹ بائی شارٹ رپورٹ اور واٹ از مینٹ بائی بزنس رپورٹ, واٹ آر دی پارٹس اور واٹ آر دی سیکشنس آف شارٹ رپورٹ اینڈ رپورٹ, واٹ آر دی ٹائپس آف بزنس رپورٹس. یہ اس طرح سے مختلف کویشچن آ سکتے ہیں, لیکن ان سے زیادہ چانسز ہیں, یہ اس کے چانسز کم ہے کہ کوئی اس طرح کا کویشچن ہے. زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو پرٹیکولر کنڈیشن بتائی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس پر کوئی بزنس رپورٹ لکھیں. اب وہاں پر آپ کو اوپن اینڈ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے, تو آپ کے ذہن میں اسٹڈی کرنے کے بعد جو جو خیالات آ سکتے ہیں, ڈفرینٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, آپ ان ڈفرینٹ کنڈیشنز کو اس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی اوپن چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ ریکمنڈیشنز میں کسی چیز کو سجیسٹ کریں یا سجیسٹ کرنے سے منع کر دیں, یا آپ کی اپنی چوائسیز میں ہو سکتی ہیں. تو زیادہ تر جو کویشچن آتا ہے وہ رپورٹ لکھنے سے آتا ہے. رپورٹ سے ریلیٹڈ یہ جو انفارمیشنل کویشچن ہے, یہ والا کویشچن آنے کے چانسز بڑے کم ہیں. ہمارا نیکسٹ جو اس کا مین بنتا ہے شارٹ رپورٹ, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس کا سائز تھوڑا ہوگا. جو سائز کے اعتبار سے شارٹ ہوگی, وہ تھوڑی ہوگی, چھوٹی ہوگی, اس کو ہم انفارمل رپورٹ بھی کہتے ہیں. شارٹ رپورٹ بھی کہتے ہیں اور انفارمل رپورٹ بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے لانگ رپورٹ. لانگ رپورٹ یہ بہت لینتھی ہوتی ہے, یہ کافی سارے پیجز پر
50 پیجز پر، 60 پیجز پر، 100 پیجز پر، مور دین 100 پیجز پر. اس کی کوئی لینتھ ڈسکرائبڈ نہیں ہے، لیکن یہ ایک بک کی فارم میں ہوتی ہے. تو جیسے ایک بک ہے کہ ایک بک کے اوپر آپ پہلے جو ہے نا وہ ساری اس کی آتھورائزیشن لکھتے ہیں، پھر آپ ڈیڈیکیشن کرتے ہیں، پھر آپ اس میں اس کا ٹائٹل پیج دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہوتی ہیں اور ہر ایک چیز کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے جتنی بھی رپورٹ کی، چونکہ پیج نمبر کافی زیادہ ہے، اور تو آپ اس کو بک کی فارم میں کمپائل کرتے ہیں، پھر آپ اس کی پیجز کی نمبرنگ لگا دیتے ہیں. تو نمبرنگ لگانے کے بعد جو جو ٹاپکس ہیں، جو جو آپ کی سبجیکٹس ہیں، جو ہیڈنگس ہیں، وہ کنٹینٹس ہیں، وہ آپ لکھ لیتے ہیں اسٹارٹنگ پہ، اور کون سا کنٹیکٹ کس پیج پر ہے اور آگے اس کے پیج پر دے دیتے ہیں. پھر انٹروڈکشن ہوتا ہے. پھر انٹروڈکشن کے بعد باقی ساری جو ڈیٹیلس ہیں وہ ٹاپک وائز ایک ایک چیز کر کے ان فل ڈیٹیل کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. تو اس طرح کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ لانگ رپورٹ ہوتی ہے. تو لانگ رپورٹ جب اسٹڈی کی جاتی ہے، جب کوئی آپ ریسرچ کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تھیسس کے طور پر لانگ رپورٹ لکھی جاتی ہے. لیکن پیپر میں تو ظاہر لانگ رپورٹ نہیں لکھی جا سکتی، اس میں آپ 50 60 70 پیجز نہیں لکھ سکتے. پیپر میں جو کویشچن آتا ہے وہ شارٹ رپورٹ سے ریلیٹڈ آتا ہے. تو شارٹ رپورٹ میں کون کون سے سیکشنز ہو سکتے ہیں، اب ہم ان چیزوں کو ذرا ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. دیٹ واٹ آر دا سیکشنز آف آ شارٹ رپورٹ. تو شارٹ رپورٹ میں جو سیکشن ہو سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایک بریف انالیسس جو ہے وہ آپ کو لکھ دیتا ہوں. چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. سیکشنز آف آ شارٹ رپورٹ. ہاں جی. تو اس کے جو سیکشنز ہو سکتے ہیں اس میں پہلا سیکشن ہے ٹرمز آف ریفرنس. سیکنڈ پروسیجرس. تھرڈ فائنڈنگس. فورتھ کنکلوژنس. ریکمنڈیشنس. یہ ڈفرینٹ پارٹس ہو سکتے ہیں ایک شارٹ رپورٹ کے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے ٹرمز آف ریفرنس. ٹرمز آف ریفرنس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں جو بھی ہم لکھ رہے ہیں کہ اس کے پارٹس نہیں ہیں، یہ بیسیکلی سیکشن ہے. یعنی اس کا جو پارٹ ہوتا ہے باڈی آف رپورٹ. باڈی آف رپورٹ میں کون کون سی چیزیں ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. کیا تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس کے پارٹس ڈسکس نہیں کر رہے. جب پارٹس ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں وہ جیسے ہم نے لیٹر میں پڑھا تھا، لیٹر ہے، ڈیٹ اور انسائڈ ایڈریس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ابھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہے. ابھی ہم صرف باڈی آف دی رپورٹ میں جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کے جو سیکشن ہوتے ہیں کہ باڈی آف میں رپورٹ میں کون کون سی چیز کب کب کون کون سی چیز کہاں پر ڈسکس کی جائے گی، ابھی ہم ان چیزوں سے ریلیٹڈ بات کریں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے اس میں ٹرمز آف ریفرنس. تو ٹرمز آف ریفرنس میں یہ ہے کہ جو رپورٹ آپ لکھ رہے ہیں پہلے تو اس کا ریفرنس دیں گے کہ یہ رپورٹ سبمٹ کرنے کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا، اور رپورٹ بیسیکلی تھی کیا چیز
اسٹڈی کرنے کے لیے کہا گیا، انہیں کون سی چیز کی ریکویسٹ کی گئی تھی، کس نے کی تھی یہ ریکویسٹ، اور کب کہا گیا تھا. مطلب آپ اس میں یہ ریفرنس میں یہ والی چیز بتاتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر اتھارٹی نے آپ کو یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اس ڈیٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ والی چیز آپ کو کہا تھا. اور اس میں آپ ریفرنس دیتے ہیں، مطلب جو آپ نے چیزیں نیچے ڈسکس کرنی ہیں آپ ان کا ریفرنس دیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اب یہ دیکھیں جی نیچے یہ والے کام میں نے کر دیے. تو اس میں پہلے چیز ریفرنس. دوسری چیز ہے اس میں پروسیجر. آپ ان کو یہ بیسیکلی بتائیں گے کہ آپ نے اس رپورٹ کو لکھنے کے لیے، رپورٹ سے ریلیٹڈ جو آپ کا ڈیٹا تھا وہ گیدر کرنے کے لیے، وہ انفارمیشن لینے کے لیے، وہ فیکٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے کون سے پروسیجرس یوز کیے، آپ نے ڈیٹا کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے ڈفرینٹ میتھڈ ہو سکتے ہیں ڈیٹا گیدرنگ کے. اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے انٹرویوز کیے ہیں، یا میں نے پرٹیکولرلی چیزوں کو آبزرو کیا ہے، میں نے فون کالز کی ہیں، میں نے لوگوں سے مل کر ان سے کویسچن کی ہیں، ان کی پرابلم کو سننے کی کوشش کی ہے، یا پھر میں نے کویسچنر کے ذریعے سے مختلف فیکٹس جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. تو جو بھی آپ نے میتھڈ یوز کیا ہے، جو بھی پروسیجر یوز کیا ہے، وہ پروسیجر آپ بتائیں گے ان کو. رپورٹ کے اندر یہ والی چیز بتائی جائے گی کہ میں نے اس طرح سے یہ والی ساری انفارمیشن حاصل کی. پروسیجر مینشن کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایک میتھڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور بعض کا کمبینیشن بھی یوز کیا جا سکتا ہے ایک سے زیادہ چیزوں کا. مطلب آپ دو چیزیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، آپ آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں، کویسچن بھی جا کے کر سکتے ہیں پرٹیکولر لوگوں سے، دو چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، تیسری چیز بھی شامل کر سکتے ہیں، چوتھی بھی کر سکتے ہیں. بعض کا ایک سے ہی کام چل جاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے خود پر اور آپ کی سچویشنس پر اور اسٹڈی پر. تو آپ کے پروسیجر جو یوز کیے ہیں وہ پروسیجر بتاتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے یہ والی چیزیں جو ہے وہ کلیکٹ کی ہیں. پھر آپ اس کے بعد فائنڈنگز بتاتے ہیں کہ فائنڈ آؤٹ کیا کیا ہے. اور یہی پارٹ سب سے لینتھی پارٹ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آئی، جو آپ کو اچھی یا بری چیز جو بھی نظر آئی، جو آپ کو فیکٹس نظر آئے، وہ اپنے فیکٹس لکھنے ہیں اس کے اندر. یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ بیسیکلی فیکٹس ہیں. تو یہ والا پورشن سب سے لینتھی پورشن ہوتا ہے جس میں آپ ون بائی ون تمام چیزیں جو ہیں وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد کنکلوژنس ہیں. آپ نے خود نتیجہ نکالنا کہ یہ جو میں نے چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہیں، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے. اب اس رزلٹ کی بنیاد پر، اس کنکلوژن کی بنیاد پر آپ کیا چیز ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کے خیال کے مطابق، کہ آپ کی اپنی، کیونکہ آپ نے اس چیز کو کلوزلی آبزرو کیا ہوا ہے، آپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ میری طرف سے اس چیز کا سلوشن یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے اس کا ریلیٹڈ وہ بندہ بہتر بتا سکتے ہیں جو اس کو اسٹڈی کر چکا ہو. تو آپ یہ بتائیں گے کہ میرے خیال کے مطابق اس کا یہ والا سلوشن ہونا چاہیے. آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنی طرف سے ریکمنڈیشن سجیشنس دے سکتے ہیں ریٹن فارم میں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں پر عمل کیا جائے، یہ تو ڈیسیجن لینے والی اتھارٹی کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اپنی آپ کی رپورٹ کی بیس پر آپ کے ریکمنڈیشنس پر عمل کرتا ہے اور ڈیسیجن لیتا ہے، یا پھر بھی اپنی بہتر انڈرسٹینڈنگ میں وہ یوز کرتا ہے. وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پر ریکمنڈیشنس یا سجیشن ہونا وہ دے. تو مین پارٹس، ایک شارٹ رپورٹ کی جو مین پارٹس ہیں، جو چیز لکھی جاتی ہے اس کے اندر یہ والی چیزیں ہی ہوتی ہیں. اب آپ لوگوں کی بک پر مختلف طرح کی رپورٹس ہیں، جو آپ کی چھوٹی بک ہے جین بٹ کی اس پر بھی ہیں، اور کوئی بھی آپ بزنس رپورٹس لے لیں تو وہاں پر کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. مختلف طرح کی جو ایگزامپلس ہیں وہ بک میں موجود ہیں. تو مختلف طرح کی ایگزامپل جو ہیں آپ اسٹڈی کریں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز کس طرح سے ہم نے پریزنٹ کرنی ہے. مختلف پرابلم سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ایک ہے نئی برانچ اوپن کرنے سے ریلیٹڈ، ایک یہ بھی ہے کہ کوئی پرابلم آ گئی آفس میں، کہ کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آ گئی ہے، اس پرابلم کو ختم کرنے سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہے کہ کسی جگہ پر اسٹرائک کر دیے لیبررس نے آپ کی کسی برانچ میں، آپ اس کے ریزنس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس پر رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہمیں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا. یہاں پر ہم چونکہ اس کلاس کے اندر ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے. تو رپورٹس آپ لوگوں نے بک سے پڑھ دی ہیں اور وہاں پر آپ نے
ان کی رائٹنگ کو چیک کرنا ہے کہ کس طرح سے کون سی چیز جو ہم نے ڈسکس کی ہے. 5-6 ایگزامپل جو ہیں وہ تمام بکس کے اندر موجود ہیں. ایچ اے مرفی کی بک پر بھی موجود ہوگی, لیکن وہ تھوڑی لینتھی ہے اور وہ فوراً ایگزامپلس کے ساتھ ہے. آپ اس کو مجھے بہتر ہے کہ کوئی بھی ہماری لوکل بک ہے گریجویشن ماسٹر لیول کی, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر بکس میں یہ والی چیزیں جو ہیں نا وہ موجود ہیں, آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی لانگ رپورٹ. لانگ رپورٹ میں پہلے بتا چکا ایک ایسی رپورٹ ہے جو کافی سارے پیجز پر مشتمل ہوتی ہے. تو وہ کافی سارے پیجز کمپائل کر کے ایک بک کی شکل میں اس کو دے دیا جاتا ہے. تو جو لانگ رپورٹ ہے اس کے بھی ڈفرینٹ پارٹس ہیں یا اس کے بھی ڈفرینٹ سیکشنس ہیں. تو ابھی ہم اس کے سیکشنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ سیکشنس کون کون سے ہو سکتے ہیں. اگر یہ بک کی فارم میں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک ٹائٹل پیج بھی ہوگا, پھر ایکنالجمنٹ, پھر لیٹر آف آتھورائزیشن, لیٹر آف ٹرانسمٹ, ٹیبل آف کنٹینٹس, list of illustrations, executive summary or synopsis, ایگزیکٹو سمری ہے سنوپسس کے بعد ایبسٹریکٹ, انٹروڈکشن, ٹیکسٹ, یہ بیسیکلی باڈی ہے, اس کے بعد کنکلوژنس ہیں, کنکلوژنس کے بعد اپینڈکس ہیں, اور پھر بیبلیوگرافی. ہاں جی, تو یہ ڈفرینٹ پورشنس ہیں, یہ ڈفرینٹ سیکشنس ہیں ایک لانگ رپورٹ کی, جس کو ہم ان شارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم ان کو تمام چیزوں کو ان شارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں, جن کی سب سے پہلی چیز ہے یہ ٹائٹل پیج. تو ٹائٹل پیج جیسے ایک بک کا ٹائٹل ہوتا ہے, یہ بالکل اسی طرح کا ٹائٹل پیج ہے جس میں آپ کو پہلی ہی لک سے اسٹارٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ کے پاس ڈفرینٹ بکس پڑھی ہوں تو تمام بکس کے ٹائٹلز ان کے اوپر لکھے ہوتے ہیں, اور آپ کو بک کے ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کی بزنس کمیونیکیشن کی بک ہے, فلاں آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ کی بک ہے, فلاں آپ کی اکاؤنٹنگ کی بک ہے, فلاں آپ کی مارکیٹنگ کی بک ہے, ایٹسٹرا. تو آپ کو ڈفرینٹ بک کے ٹائٹل پیج سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون کون سی بکس ہیں. اس کے بعد ایکنالجمنٹ ہے. ایکنالجمنٹ میں آپ یہ بیسیکلی ایک طرح سے سمجھ لیں یہ تھینکس ہے کہ جب آپ رپورٹ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, فائنڈنگس کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے, تو آپ ان لوگوں کو تھینکس کہتے ہیں, ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کے ساتھ میرا یہ والا کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے.
اس میں ایکنالجمنٹ کر دی جاتی ہے. یہ آپ کمپلسری پارٹ نہیں ہے لیکن یہ عام طور پر یہ والا شامل کر دیا. اس کے بعد ہے لیٹر آف آتھورائزیشن. جس شخص نے آپ کو رپورٹ لکھنے کے لیے کہا تھا اس کی طرف سے کوئی ریٹن فارم میں آپ کو یہ آتھورائز کیا گیا ہوگا کہ آپ اس طرح یہ والی انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کریں, یہ والے فیکٹس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں, آپ یہ والا ڈاٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں. تو وہ جو لیٹر فارم میں, جو ریٹن فارم میں آپ کو چیز دی گئی کہ آپ اس کا پرنٹ یا وہ چیز ایگزیکٹلی بالکل ایز اٹ از اسی فارم میں, اوریجنل فارم میں اپنی اس چیز کے اندر بھی ہمیں شامل کر دیتے ہیں. آپ اس کا پرنٹ بھی لیا جا سکتا ہے, تو اس کا پرنٹ شامل کر دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ چیز تھی, یہ آتھورائز کیا گیا تھا یہ والا کام کرنے کے لیے, یعنی آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, آپ کو کسی نے اتھارٹی دی تھی یہ والا کام کرنے کی. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹیبل آف کنٹینٹس, جو کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ وہ ٹیبل آف کنٹینٹس بنا لیتے ہیں. جیسے آپ بتا لیتے ہیں, جیسے یہاں پر بھی یہ ٹیبل آف کنٹینٹس بنا ہوا ہے ٹائٹل پہ ایکنالجمنٹ, اور اگر ہم اس کے سامنے پیج نمبر لکھ دیتے ہیں تو یہ ٹیبل آف کنٹینٹس بن جائے گا. تو ٹیبل آف کنٹینٹس اس میں لکھ دیا جاتا ہے جس میں ہر ایک ٹاپک کا الگ الگ بتا دیا جاتا ہے کہ کون کون سی چیز کس کس پیج نمبر پر ہے. تو اس میں ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں پیج پر ہے, فلاں چیز فلاں پیج پر ہے, فلاں چیز فلاں پیج پر ہے, ایٹسیٹرا. اس کے بعد ہے لسٹ آف السٹریشنس. السٹریشنس کا مطلب مختلف ٹائپ کی جو پکچرس ہیں پکٹوریل فارم میں ایکسپلینیشن کے لیے آپ کچھ اور چیزیں بھی, روٹین سے ہٹ کر کچھ اور چیزیں, رائٹنگ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آپ اس میں یوز کر رہے تھے, جس میں گرافس ہو سکتے ہیں, جس میں کیا اس کو کہتے ہیں چارٹس ہو سکتے ہیں, مختلف طرح کے پکچرس ہو سکتی ہیں, جو اس طرح کی ڈیٹیلز ہے آپ وہ ڈیٹیلز بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر فلاں فلاں چیزیں, فلاں فلاں تصویریں, فلاں فلاں جگہ سے ہم نے یہ جو جے پی جی فارمیٹ کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر یوز کی. اس کے بعد ہے ایگزیکٹو سمری اور سنوپسس. تو ایگزیکٹو سمری یا سنوپسس مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں, جن کی ڈیٹیل آپ نے لکھی ہوئی ہے پہلے, آپ اس کی ایک شارٹ ڈپکشن اسٹارٹ پر دے دیتے ہیں. سمری اس کی اسٹارٹ پہ بیان کر دی جاتی ہے, پھر اس کی ڈیٹیل بعد میں ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فل ڈیٹیل میں چیزوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ایگزیکٹوز کے پاس, تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان شارٹ یہ چیز کیا کہی گئی, تو وہ اس کی حالیہ ایگزیکٹو سمری پڑھ لیتے ہیں. پھر اگر اس کی ڈیٹیل چاہیے ہو تو پھر اس کو ڈیٹیل سے بھی پڑھ لیتے ہیں. کیونکہ ابھی فوری طور پر اگر آپ کوئی ایگزیکٹو کسی انفارمیشن کو پاس آؤٹ کرنا چاہتا ہے, کسی دوسرے بندے تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو کیا وہ ساری 70-80 پیجز کی جو ہے نا وہ رپورٹ پڑھے پھر وہ بتائیں؟ نہیں, وہ تو اس کا سمری پڑھنے کے بعد بتا دے گا کہ یہ والی چیزیں ہیں, یہ چیزیں اس طرح سے فائنڈ آؤٹ کی گئی ہیں. اب ان کی ڈیٹیل کیا ہے وہ بعد میں کمپلیٹ پڑھنے کے بعد ڈسکس کی جا سکتی ہے, لیکن اس کی جو سمری ہے وہ اسٹارٹ پہ دے دی جاتی ہے. ایسی چیز کو سنوپسس بھی کہا جاتا ہے. تو ایگزیکٹوز کی سہولت کے لیے آپ اسٹارٹ پر ہی ایک سمری بھی شامل کر دیں. اس کے بعد ہے جی ایبسٹریکٹ. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو رپورٹ ہیں, ایبسٹریکٹ کا لفظی مطلب ہے اقتباس, ماخذ, اخذ کی گئی کوئی جو چیز. کبھی کبھار آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں جو میں نے وہ کی ہیں ہمیں اس کا جو ہے انالیسس نے کیا ہوا ہے, ہمیں وہ علیحدہ سے لے دیں آپ کیا چیزیں کی. آپ اس کے ایبسٹریکٹ کو مرتب کرتے ہیں اور پھر اس کو علیحدہ سے دے دیا جاتا ہے اور اس کو رپورٹ میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کا مین پارٹ شروع ہو جاتا ہے جس میں انٹروڈکشن ہے. تو انٹروڈکشن میں آپ جو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, یعنی جس چیز پر رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا تھا, جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, جو فیکٹس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کہا گیا تھا, آپ ان فیکٹس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پرابلم ہے کیا, یہ ایشو ہے کیا جس پر یہ والی چیز, اس چیز کی ڈیٹیل. تو اس میں آپ اس پرابلم کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں, اس کی جو ہسٹری ہے وہ بتاتے ہیں. پھر پرابلم جو آ رہی ہے جس کی وجہ سے جو پرپز ہے کہ یہ اب ہم پہلے تو یہ والی چیزیں اس طرح سے چل رہی تھی, تو اب ہمیں یہ رپورٹ کیوں کنڈکٹ کرنا پڑی, یہ رپورٹ کیوں مرتب کرنا پڑی, ہمیں یہ کیوں اسٹڈی کرنا پڑا,
تو اس کا پرپز لکھتے ہیں، یعنی کہ پرابلم آپ کو کیا آ رہی ہے، وہ پرابلم اسٹیٹ کی جاتی ہے. پھر اس میں اسکوپ لکھا جاتا ہے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، یعنی کہ اس کے ہر ایک پہلو، اگر اس پرابلم سے ریلیٹڈ جو ہے کہ 10 چیزیں ہیں تو آپ نے 10 ڈسکس نہیں کی ہوئی، آپ سپوز ان میں سے 4 چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے، تو آپ ان 4 کو ہی ڈسکس کریں گے. آپ بتائیں گے کہ یہ میرا اسکوپ ہے کہ میں نے اس فلاں چیز کی، اس فلاں پرابلم کی ان چیزوں کو اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے، فل ڈیٹیل میں نہیں کیا ہوا. اس کے بعد آپ لمیٹیشن بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری لمٹس ہیں، اتنا ہم نے کام اس میں کیا ہوا. پھر ہے ٹیکسٹ یا باڈی، یہ اس کا مین پارٹ ہے. جیسے آپ ساری چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتے ہیں، کمپلیٹ ڈیٹیل بتاتی ہے، یہی ٹاپک وائز چیزیں ہوتی ہیں ساری. یہاں پر تو خالی اس کا نام لکھ دیا ٹیکسٹ یا باڈی، لیکن یہ فل ڈیٹیل ہوتی ہے اور یہ ساری ڈیٹیل سبجیکٹ وائز جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے، ٹاپک وائز جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے، جو کافی ساری چیزوں کو کنسسٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد کنکلوژنس ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد کیا کنکلوڈ کیا ہے، نتیجہ کیا نکالا آپ نے. تو وہ جو بھی آپ کا کنکلوژن ہے وہ اس پورشن میں، اس پارٹ میں ڈسکس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ایک چیز شامل کی جا سکتی ہے، وہ ہے اپینڈکس. اپینڈکس بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے، جو سپلیمنٹری مٹیریل ہے، اس کی کلیکشن جو ہے اس کو ہم اپینڈکس کہتے ہیں. کہ مختلف طرح کا آپ کو جو سپورٹنگ مٹیریل ملا وہ کہاں سے آپ کو سپورٹنگ مٹیریل استعمال ہے. کہ اگر آپ اس کو ریفرنس کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اس میں مختلف چیزیں ہیں جو آپ نے یوز کی ہوئی ہیں، تو وہ چیزیں کہاں سے لی، انٹرنیٹ سے آپ نے فلاں جگہ سے لی، وہ فلاں بک سے فلاں جگہ سے لی، تو یہ چیزیں اپینڈکس کہلاتی ہیں. کہ آپ کو کون سی چیز کہاں سے یوز لی تھی اور اس کے اندر یوز کیا، تو اپینڈکس سے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے اس میں ببلیوگرافی بھی یوز کی جا سکتی ہے. اپینڈکس اور ببلیوگرافی ملتی چیز ہے. اپینڈکس میں بیسیکلی ڈفرینس یہ ہوگا، ببلیوگرافی بھی یہی ہے کہ جس میں آپ مختلف مٹیریل کا، مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں چیز ہم نے فلاں جگہ سے حاصل کی. اور اپینڈکس جو آپ کا مٹیریل تھا، مختلف طرح کے مٹیریل وہ اس کے اندر بھی شامل کر لیتے ہیں. جیسے اس میں ہے اپینڈکس از دی کلیکشن آف سپلیمنٹری مٹیریل گیون ایٹ دا اینڈ آف دی رپورٹ، دس پارٹ از یوز فار ہیئر، مطلب ریفرنس پرپز کے لیے اور ہم اس پارٹ کو یوز کرتے ہیں اور اس میں سپلیمنٹری مٹیریل جو ہے وہ دے دیتا ہے. یہ ڈفرینٹ پارٹس ہیں اس کے. ببلیوگرافی تک عام طور پر ہمارا جو کویشچن ہے وہ اس پورشن میں جو ہے وہ کلیئر ہوگا. جو زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس سارے آج کے لیکچر میں وہ ہے شارٹ رپورٹ رائٹنگ. تو شارٹ رپورٹ رائٹنگ کے سیکشنز اور اس کی جو ایگزامپلس ہیں اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. ایگزامپل بک سے ان ڈیٹیل اسٹڈی کریں اور ان کو جو آپ پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے اندر یہ والی ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی، اور آپ کو جو پیپر میں کویشچن آئے گا وہ انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہی آئے گا کہ آپ پرٹیکولر رپورٹ ہے وہ لکھنی ہے. تو اس کے اندر آپ نے یہ والی ساری چیزیں یوز کرنی کہ آپ ریفرنس بتانا ہے، پھر آپ نے ڈیٹا گیدرنگ کا پروسیجر بتانا ہے، فائنڈ آؤٹ کیا کیا یہ بتانا ہے، کنکلوژن کیا ہے اور کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ لوگ چیزیں آپ ڈسکس کریں گے. یہ ایک لیٹر کی ہی فارم میں جو ہے وہ لکھا جائے گا. بک پر ایگزامپل ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ایگزامپل، ان کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، کوئی پرابلم میں ہو تو وہ پوچھیں، اور جو پاسٹ پیپرس ہیں وہاں پر جو رپورٹس دی ہوئی ہے ان کو لکھیں. لکھ کر آپ واٹس ایپ پر گروپ میں یا اپنے گروپ سے الگ سینڈ کر سکتے ہیں. میں ان کو چیک کر کے آپ ان کی ڈیٹیلس بتا دوں گا کہ یہ چیزیں ٹھیک آپ نے لکھی یا پھر اس میں کوئی پرابلم ہے. تو پاسٹ پیپر سے ہیلپ لیں، وہاں سے کویشچنز لکھیں اور اس سے ریلیٹڈ جو رپورٹس ہیں وہ اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں. چیک کروائیں، جو غلطیاں ہوں گی وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور ہم ایک جو سب سے بہتر فارم میں رپورٹ ہے وہ پریزنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ تھا آج کا لیکچر. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.